अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कुदरतुल्लाह शहाब का नाम आप सबने सुना होगा। एक बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट थे और उनकी जो सवाने उमरी है शहाब नामा, उसके बारे में भी आपने सुन भी रखा होगा, पढ़ा भी होगा बहुत सारे लोगों ने। वो अपनी किताब में अब शहाब नामा में लिखते हैं कि एक दिन गांव के नंबरदार की अर्जी मिली कि एक किसान ने जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है और दूसरे किसान का भी क्लेम है कि वो उसी की जमीन है। उन दोनों के दरमियान लड़ाई थी, पुलिस लेट थी, मैं मौके पर पहुंच गया। और ये क्या थे वहां पर, ये मैजिस्ट्रेट थे। ये मौके पर पहुंचे और वहां पर जाके वो कहते हैं कि गांव के लोग इकट्ठे किए, फरीकैन के बयानात सुने, नक्शा देखा, मौके पर ही फैसला कर दिया। जिसके हक में फैसला हुआ वो खुश हो गया, जिसके खिलाफ फैसला हुआ उसने कुछ एहतजाज किया, मगर फिर सर झुका दिया। अब वो चूंकि रेट्रोस्पेक्टिवली पुराना वाकया था और उसको वो अपनी किताब में कोट कर रहे थे, तो उसके बाद वो खुद ही लिखते हैं, कुदरतुल्लाह शाह, वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने जो निजाम मैजिस्ट्रेसी कायम किया वो दरअसल हुक्मरानी का हथियार था। एक ही अफसर के पास पुलिस, अदालत, महकमा माल, सब इख्तियारात सौंप दिए गए थे। और आजादी के बाद भी ये तलवार, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी की तलवार हमने नयाम में नहीं रखी। ये कुदरतुल्लाह शाह साहब फरमाते हैं। इनके अलावा और बहुत सारे उस दौर के ब्यूरोक्रेट्स, जब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी पाकिस्तान में बहाल होती थी आज़ादी के बाद से लेकर 1996 तक, उनके कुछ वाकयात भी आपके साथ कोट करता हूं। और इस वक्त क्या प्लान चल रहा है वो आज आपके सामने रखना है। मैंने कल भी अर्ज की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 243 में जो तरमीम करके फील्ड मार्शल के ओहदे को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करके उसका टेन्योर, पोस्ट, टर्म्स, कंडीशन, सब कुछ, एवरीथिंग, वो जो वहां पे करने का प्लान है वो अपनी जगह पे है। लेकिन रूल करने का जो असल टूल है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी है। ये 1900 माफ कीजिएगा 1898 में 1898 का जो सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, उससे ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स अपनी पावर्स ड्राइव करते थे और डिराइव करते थे। और ये 1996 तक करते रहे। ये गोरे ने ये कानून बनाया था। गोरे ने ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी इस वजह से बनाई थी कि रियाया पर काबू रखा जा सके, अवाम पर नहीं, रियाया पर काबू रखा जा सके, क्योंकि वो तो यूसर्पर्स थे। इसको ये नौ आबादी आती है, कलोनियल सिस्टम था, ये कलोनियल लॉ था, एक ब्लैक लॉ था। सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई 1996 में। नसीम हसन शाह साहब ने वो जजमेंट लिखी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया जाए इनके इख्तियारात को। लिंकू के नंबर वन, इन इख्तियार, क्योंकि नंबर वन पॉलिटिशियंस उसको गलत इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते थे। नंबर टू, ये काला कानून था कि कोई अफसर अगर दिमागी तौर पे सही नहीं है, साउंड नहीं है, और या फिर अंडर इन्फ्लुएंस है और किसी के कहने पर वो कुछ भी कर सकता था। इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती थी। मतलब कहीं पे बलवा हो रहा है, हंगामा हो रहा है, आवाम एहतजाज कर रही है, जो कुछ भी है, उस सब को ये मैजिस्ट्रेट जाके गोली चलाने का हुक्म भी दे सकता था, लाठी चार्ज का हुक्म भी दे सकता था, टीयर गैस का हुक्म भी दे सकता था, गिरफ्तारी का हुक्म भी दे सकता था, रिमांड भी कर सकता था, जुर्माना भी कर सकता था। मैंने अर्ज किया कि 7 साल तक की सजा खड़े खड़े वो सुना सकता था, पूरा एक केस सुन सकता था। इसके बारे में जो खालिद खान साहब हैं, खालिद हसन खान साहब, एक ब्यूरोक्रेट गुजरे हैं, उनकी भी किताब है यही अपने, जो उन्होंने तो खैर वो लिखा हुआ है कि मैंने बड़ा जस्ट किस्म का वो रूल किया सब मामला। लेकिन वो लिखते हैं कि एक बार जिले में फसादात की इत्तला मिली तो वो मौके पे पहुंचे। दोनों फरीकैन जो थे वो लाठियां संभाले हुए खड़े हुए थे आमने सामने, पुलिस खौफजदा थी। तो मैंने अपने मैजिस्ट्रेसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मौके पर ही दफा 144 नाफिज की और चंद इश्तियाल अंगेज अफराद को मौके पर ही सजा दे दी, मौके पर ही सजा दे दी। अब आप ये जहन में रखिए कि यहां पे जब बात होती है कि ये कहीं बलवा हो रहा है, अवाम एहतजाज कर रही है, हंगामा हो रहा है, फसाद हो रहा है, फसाद, ये वर्ड आपके जहन में आ जाना चाहिए। और फिर उसके अलावा वो कि ये रियासत के खिलाफ फसाद हो रहा है, कौन डिफाइन करेगा उसको? आर्टिकल 8 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स एंश्राइंड है और ये गारंटी करते हैं कि वो तमाम पाकिस्तानियों का हक है, वो इस मैजिस्ट्रेसी निज़ाम के थ्रू, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी निज़ाम के थ्रू वो बिल्कुल फारग है। आपको फेयर ट्रायल का हक नहीं मिल सकता, आपको वहीं पर खड़े खड़े सजा भी हो सकती है, आपको खड़े खड़े जुर्माना भी हो सकता है, आपको खड़े खड़े कैद भी किया जा सकता है, आपको खड़े खड़े आपको रिमांड भी दिया जा सकता है। ये सब कुछ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट खड़े खड़े मौके पे कर लेता होता था। अब क्या प्लान है? अब भी यही प्लान है। कुछ अर्सा पहले मैंने थर्ड एम्पायर प्रोग्राम के अंदर ये अर्ज की थी कि ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी के हवाले से ये प्लान चल रहा है, ये पनप रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि बहुत सारी चीजें काबू में नहीं है। अदालतों के मामला जिस तरह से चल रहे हैं वो हमें पता है, केसेस कितने लटके हुए हैं, इवन पीटीआई के केसेस कितने लटके हुए हैं। 9 मई के केसेस में जिस तरह सजा हुई वो अलग मामला है,
عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں جو کہ جنوری میں سزا ہوئی تھی القادر ٹرسٹ کیس میں، اور ابھی تک اس کی اپیل نہیں لگی، اپیل تو درکنار، جو اس کی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ ابھی تک مقرر نہیں ہو سکی. وہ معاملات سب آپ کے سامنے وہ اپنی جگہ پہ ہیں. خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یہ ایگزیکٹو میجسٹریسی کیا ہوتی تھی جو کہ دوبارہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے. دس از موسٹ امپورٹنٹ. یہ میری رائے کے اندر فیلڈ مارشل کے عہدے کو کانسٹیٹیوشنلائز کرنا یا وہاں پہ اس کی ایک آئینی ویلیو بنانا اور پھر وہ باقاعدہ اس میں سے لا کے حکم ختم کرنا، یہ اس سے بھی بڑا معاملہ ہے، بیکاز ٹول الٹیمیٹلی یہ ہے. سو فرسٹ کلاس میجسٹریٹ ہوا کرتے تھے اور ایک سیکشن 30 کے میجسٹریٹ ہوا کرتے تھے. فرسٹ کلاس میجسٹریٹ ایک ڈی سی ہی ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہوتا تھا اور وہ ایک ڈسٹرکٹ کا میجسٹریٹ تھا، اور اس کے نیچے جو اے سی ہوتے تھے وہ ایس ڈی ایمز ہوتے تھے، اور وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ تحصیلوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے. لیکن یہی سب معاملہ کہ کھڑے کھڑے موقع کے اوپر میں نے آپ کو عرض کیا کہ مختلف مقدمات میں 7 سال تک کی سزا سنا دیا کرتے تھے. 7 سال، ذرا سوچئے ابھی اتنا عرصہ لگا کے جو جھوٹی سزائیں جس میں ٹرائل میں آپ کو نظر آ رہا ہے 9 مئی کے کیسز کے اندر کہ کیا کس قسم کا ٹرائل ہوا ہے، وہاں پہ اتنا عرصہ لگا کے 7 سال سزائیں یا 10 سال سزائیں. ادھر ایک موقع کے اوپر کھڑا ہوا افسر، اور افسروں کی جو معاملات ہیں، حرکتیں ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت کیا سب صورتحال چل رہی ہے. خیر مذاکرات بھی یہی کیا کرتے تھے. میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ کہیں پر اگر کوئی احتجاج ہے وہاں سے روکنا ہے تو مذاکرات بھی کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے بیوروکریٹس یہ لکھتے ہیں. الطاف گور صاحب another bureaucrat came to my mind، ان کے جو میموائرز ہیں اس میں جب وہ یہ سب بات کرتے ہیں تو یہی بات ہے کہ مطلب وردی والوں کو دیکھ کے پارا چڑھ جاتا ہوتا تھا لوگوں کا کہ یار ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. تو یہی سب کچھ وہاں پہ موقع پہ طے کر لیا کرتے تھے. الطاف گور صاحب کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. الطاف گور صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے خود ایسے افسروں کو دیکھا ہے کہ جن کی ایک فائل پر لکھا جملہ، فرماتے ہیں کہ میں نے خود ایسے افسروں کو دیکھا ہے جن کی ایک فائل پر لکھا جملہ عدالت کے کئی فیصلوں سے زیادہ اثر رکھتا تھا. یہ صورتحال ہے. اور یہ جو ایگزیکٹو میجسٹریسی ہے نسیم حسن شاہ صاحب نے جب ختم کی تو ہینس کرائم سننے کے اختیارات جو تھے وہ ضلعی عدالتوں کے پاس چلے گئے. پھر بھی ان کے پاس ایک اختیار رہ گیا، اور ان کے پاس اختیار رہ گیا کہ 3 سال تک پھر بھی یہ سزا سنا سکتے تھے. 3 سال تک، فرام 1996 اپ ٹل 2001 جب مشرف صاحب آئے اور پھر اس کے بعد ڈیولوشن آف پاور ہوا، اور پھر اس کے بعد ان سے یہ اختیار سب نکلے جو کہ سب کے سب ان کو واپس 125 سال پرانا قانون بنیادی طور پر دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نوآبادیاتی دور کا کلونیل دور کا ایک قانون ہے، وہ رول کرنے کے لیے تھا، وہ گورن کرنے کے لیے نہیں تھا، اور وہ رعایا کے لیے تھا، عوام کے لیے نہیں تھا. سو یہاں پر ایک دفعہ پھر دوبارہ رعایا بنانے کا معاملہ چل پڑا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ابھی یہ 9 مئی کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں سہیل ظفر چیمہ صاحب، وہ وزیر بھی رہے ہیں پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ میں، پھر عمران خان کے دور میں میرا خیال ہے بورڈ آف ریونیو میں تھے یا بورڈ آف انویسٹمنٹ میں تھے غالباً. سو اینی ویز ان پر ایک کیس ہے جو میں آپ کو ایگزیکٹ ایف آئی آر کا متن بتاتا ہوں. وہ کیس یہ ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں، یعنی کہ ان کے والد صاحب کا، ظفر ان کے والد صاحب کا نام ہے، ان کا گھر ہے اور وہیں پہ وہ رہتے ہیں، انہی کا گھر ہے. پولیس نے جو ایف آئی آر کی کہ ہم نے ایک ایسی شرپسند لوگوں کی اطلاع پر ہم نے چھاپا مارا، تو سہیل ظفر چیمہ نے یہ کہا کہ اوے ظفر نس جا. کس کو کہا؟ اپنے باپ کو کہا. یہ اس طرح کا کیس ہے وہ جس کے اندر وہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ابھی تک وہ سب معاملہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے. ان کے اوپر کیس یہ ہے کہ اپنے ہی فارم ہاؤس سے انہوں نے 50 من مچھلی چوری کر لی. یہ ان پر کیس ہے کہ اپنے ہی فارم ہاؤس سے انہوں نے 50 من مچھلی چوری کر لی ہے. اچھا ایک اور ہمارے دوست ہے، ان کا ایک 80 ایکڑ زمین ہے، اس کا تنازع بن گیا ہوا ہے. یہ جیسے قدرت اللہ شاہب نے فرمایا نا کہ تنازع، اچھا وہ تنازع کیا ہے؟ وہ کورٹ کے اندر چل رہا ہے، وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں وہاں پہ، اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا صرف اس وجہ سے بیکاز ہی بلانگس ٹو پی ٹی آئی. اور وہاں پہ جو مقامی پی ایم ایل این سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ہیں اینڈ ود ہیلپ آف دوز ہیڈ اینڈ شولڈرز، وہ قبضہ کروانے بیٹھے ہوئے. صرف کورٹ کے اندر وہ کسی طرح سے بچا ہوا، بڑی پرائم پراپرٹی ہے، لیکن ایک ہی ان کی بڑی پراپرٹی جو ہے اس کے اوپر وہ قبضہ کرنے بیٹھے ہیں. اب یہاں پہ قدرت اللہ شہاب صاحب جیسا، چلیں وہ تو پھر ان کی بات نہیں کرتے، لیکن فرض کیجئے کہ جہاں پہ سسٹم از بینٹ اپون یہ حرکتیں کرنے پہ کہ ایک طرف وہ اپنے باپ وہ لکھ رہا ہے اور ایف آئی آر کے اندر لکھ رہا ہے اوے ظفر ناسجا، کہ آپ کو اپنے باپ کو یوں کہے گا اوے ظفر ناسجا، اور اس کی پاداش میں اس بندے کو پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں، گرفتاریاں کروانی پڑ رہی ہیں اور ضمانتیں کروانی پڑ رہی ہیں. سو وہاں پہ جو پولیس والا ہوگا وہ تو پولیس والا، معاف کیجیے گا، جو ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہوگا موقع پہ فیصلہ کر دے گا. وہ موقع پہ کہہ دے گا کہ بھائی جان آپ نے اپنے فارم ہاؤس سے 50 من مچھلی چوری کی ہے اور آپ کو یہ سزا دی جاتی ہے، جیل جائیں آپ اتنے سال کے لیے. اگر دوبارہ یہ سسٹم بحال ہو جاتا ہے، جو کہ پلان پورا ہے بحال کرنے کا اسی شیپ کے اندر،
وہ 150 سال پرانا 125 سال پرانا قانون. اور یا پھر یوں ہوگا کہ وہ جو 80 ایکڑ زمین کا جن کا تنازع چل رہا ہے وہ آرام سے وہیں پہ ایک ایگزیکٹو میجسٹریٹ جائے گا اور جا کے فیصلہ کر دے گا نہیں جی یہ زمین آپ کی نہیں ہے. گو کہ یہ آپ کی وراثتی زمین ہے, یہ آپ کے دادا پردادا سے چلی آ رہی ہے, لیکن وہ پردادا سے پہلے ان کی ہوتی تھی, موقع پہ فیصلہ کر دے گا. احمد خان بچر صاحب کی آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. احمد خان بچر جو کہ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے, ان کی 100 ایکڑ زمین, اور وہ 100 ایکڑ زمین ہے میاں والی روڈ کے اوپر, مین روڈ کے اوپر. اس پر کماد لگا ہوا تھا, گنا لگا ہوا تھا. جس وقت یہ معاملہ آیا کہ جناب نہیں جی عمران خان صاحب کو تو ہمیں قبول نہیں ہے, تو ان کو 100 ایکڑ زمین سے وہ گنا کاٹنے نہیں دیا گیا. وہ کھڑی کھڑی فصل تباہ ہوگی, ابھی تک وہ تباہی پڑا ہوا ہے, وہاں پہ جانے نہیں دیا ان کو کسی نے. حالانکہ وہ معاملہ پھر کورٹس میں ہے, کورٹس کیا کر رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے, لیکن یہ آ جائیں گے ایگزیکٹو میجسٹریٹ تو یہ تو اور ہی معاملہ ہے. اب آ جائیں احتجاج کی صورتحال کے اوپر. اس کو جسٹ امیجن کہ کہیں پہ احتجاج ہو رہا ہے. میں نے آپ کو واقعات سنا ہے نا کہ وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا, وہ خالد حسن خان صاحب کہتے ہیں میں موقع پہ پہنچا, جا کے میں نے شرپسندوں کو سزا بھی سنا دی. سو موقع پہ پہنچ کے آپ شرپسندوں کو سزا سنا دیں, کوئی کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی قسم کا اس کا ٹرائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ گوہر صاحب کہہ رہے ہیں, الطاف گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک لائن اس دور میں جو افسر لکھتا تھا وہ کورٹ کے کئی فیصلوں پہ بھاری ہوتی, جس کو مرضی گرفتار کر لے موقع کے اوپر. ٹھیک ہے, اس سے ایک باقی جو صورتحال اگلی بنے گی, جو اس سے خدا نہ کرے لیکن خوف آتا ہے صرف سوچ کے, وہ جو معاملہ بنے گا اس کا کسی کو احساس نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ رول کو اور مضبوط کرنا. سو وہ معاملہ کرنے کی طرف تو وہ یہ جا رہے ہیں. ہاں بلوچستان کے اندر یہ دوبارہ ایک دفعہ کوشش ہوئی تھی کہ اس کو قائم کیا جائے, اور وہاں پہ ہو بھی گیا. بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کے حق میں آرڈر دے دیا, پھر سپریم کورٹ سے ووٹ گیا تھا. یہ میرا خیال ہے 2006 کی بات ہے. اسلام آباد کے اندر ابھی بھی یہ ایگزیکٹو میجسٹریسی ہے اس وقت بھی, ایز وی اسپیک. اسلام آباد جو ہے وہاں پر یہ ایگزیکٹو میجسٹریسی والا نظام ہے. اب اس میں یہاں سے بیوروکریسی, اور صرف بیوروکریسی نہیں ہے, بیوروکریسی جن کے ساتھ ہیڈ اینڈ شولڈرز چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب پولیس ٹھیک کام نہیں کر رہی, عدالتیں بڑی سست ہیں, اور بیوروکریسی کا بھی کام ٹھیک نہیں ہے. ویسے بائی دا وے بیوروکریسی ہائر کیسے ہوتی ہے یہ بھی اندازہ ہم سب کو ہی ہے. بیوروکریسی کا کیلیبر کیا ہے اس وقت یہ بھی ہم سب کو اندازہ ہے. یہاں پہ پچھلے دنوں سیلاب کے دوران ہم نے مختلف قسم کے اسپیسیمنز دیکھے بیوروکریٹس کے, جو سیلاب زدہ ایریاز میں پھر رہے تھے, اور وہاں پر کوئی کچھ بول رہا تھا, کوئی فنگریں جل گئی تھی کسی کی, اور کوئی سمندر میں ادھر اس میں پانی سیلابی پانی میں چھلانگے لگا رہا تھا. بہرحال وہ سب معاملہ جو تھے وہ کہتے ہیں جی ذخیرہ نوزی کنٹرول نہیں ہو رہی, پرائس کنٹرول نہیں ہو رہا, قبضے کنٹرول نہیں ہو رہے, عوام کنٹرول نہیں ہو رہی, لا اینڈ آرڈر خراب ہو گیا ہے. اس دور میں ٹھیک تھا, وہ پرانا دور تب ٹھیک تھا, تو ہم دوبارہ اس سب معاملے کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں. اچھا انٹرسٹنگلی اگلے دور کے اندر جو پولیس مقابلے ہوتے تھے ان کی بھی جو ایگزیکٹو میجسٹریٹ انکوائری کرتا ہوتا تھا, جوڈیشل انکوائری آپ اسے کہہ سکتے ہیں, کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ کچھ ہوتا ہے اس طرح کا, تو جوڈیشل میجسٹریٹ کیا کرے گا, سی سی ڈی کو پکڑے گا کہ آپ نے یہ جو 600 بندہ مار دیا پچھلے چند ماہ کے اندر, اور بغیر کسی پروسیجر کے, بغیر کسی ٹرائل کے. لیکن اصل معاملہ ہی یہ ہے کہ اس کو وہاں پر لے کر جانا ہے جہاں پر آپ کورٹ کا نظام بالکل ہی فارغ ہو جائے. 27ویں آئینی ترمیم سے جو یہ حکومت کرنے جا رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے پلے کچھ نہیں ہے, رہا کچھ نہیں ہے, اور جب تک عمران خان ہے تب تک یہ ایک دوسرے کو ڈراتے رہتے ہیں آپس میں. وہ اس کو اس سے ڈراتا رہتا ہے, یہ اس کو اس سے ڈراتے رہتے ہیں, اور اس کے ضمن کے اندر جو نکلنا بیچ میں سے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی 125 سال پیچھے جا رہے ہیں. 1898 کے کرمنل پروسیجرل کوڈ کے تحت ایگزیکٹو میجسٹریسی تقریباً انہی خد و خال کے ساتھ بحال کی جا رہی ہے. اس میں کسی قسم کی نیک نیتی شامل ابھی تک نظر تو نہیں آ رہی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سب پروسیس کو اوپیک رکھا گیا, اس سب پروسیس کو چھپا کے رکھا گیا. یہ پروسیس کہیں سے ذریعے سے پنجاب بیوروکریسی سے مجھے خبر ملی تھی 1.5 مہینہ پہلے. میں نے جب تھرڈ امپائر میں بات کی تھی تب بھی کوئی نہیں بولا اس کے اوپر, ابھی بھی حکومت نہیں بولی, ابھی بھی اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کرائے گی, ابھی بھی کسی تھنک ٹینک کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, ابھی بھی کسی اور سے مشورہ نہیں کیا گیا, تمام سٹیک ہولڈر سے مشورہ نہیں کیا گیا. یہ ڈائریکٹلی تو بلاول بھٹو نے بتایا کہ جناب ایگزیکٹو میجسٹریسی کے اوپر یہ اٹ از ون آف دا پوائنٹس جس کے اوپر ہم سے حمایت مانگی جا رہی ہے. سو اس سب معاملے کو ایک دفعہ پھر وہیں پہ بیک ٹو اسکوائر ون لانے کا ارادہ ہے, جس سے پاکستان بہت پیچھے چلا جائے گا. اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے, اس کے آگے مضمرات کیا ہوں گے, یہ ہم سوچ ہی سکتے ہیں. اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر آپ سوچیں تو کل بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہاں پہ وہ اب ان کا ٹون ڈاؤن ہو گیا ہے یا کچھ انہوں نے سوچا کہ ہاں جی مل کے آگے چلتے ہیں. وہاں پر بھی اگین سہیل آفریدی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے خیبر اور ٹانک کی بات کی کہ یہاں پہ ٹیرر کرائم نیکسس ہے, یہاں پہ پوسٹ پاپی کاشت کی جاتی ہے, اس سے وہ چرس وغیرہ بنتی ہے, اس سے آگے
آئس اور ہیروئن بن رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں ہونے دیتے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو سیدھا یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نام نہیں لے رہے صرف آپ, لیکن ہمیں پتا ہے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کی طرف آپ کا اشارہ ہے, تو انہوں نے کہا نہیں جی میں تو ایک سول سرونٹ ہوں, میں کون کسی پہ الزام لگانے والا ہوتا ہوں. لیکن وہ سب کو پتا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی, اور یہ ایگزیکٹو میجسٹریسی آ گئی. تو پھر جس طرح سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حالات کنٹرول میں آ جائیں گے, آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے. ملک کے اندر جو ایک افراتفری کی اور عدم استحکام کی سیاسی طور پر جو کیفیت ہے وہ اور بڑھ جائے گی, لیکن خیال یہ ہے کہ اس سے ہی سب کچھ ٹھیک ہونا, کیونکہ طاقت پہ اور زیادہ قابو اس کے تھرو آئے گا. سو یہ پلان ابھی ان کا وہ چل رہا ہے. میں اگین پھر وہی بات کروں گا کہ, اور آخری بات, یہ صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایسے کالے قوانین کے کلونیل لاز کے خلاف وہی کھڑا رہے یا اس کی جماعت کے چند لوگ کھڑے رہیں. اس میں جب تک سول سوسائٹی شامل نہیں ہوگی, اس میں جب تک وکلاء شامل نہیں ہوں گے, اس میں جب تک آپ کا انٹلیکچوئلز اس میں پارٹ نہیں لیں گے, جب اس میں اسٹوڈنٹس پارٹ نہیں لیں گے, جب تک یہ عوامی تحریک نہیں بنے گی کہ اس کو روکنا ہے کہ اتنے سالوں میں جو ہم نے آزادی حاصل کی ہے وہ دوبارہ ہم ان کے حوالے کر دیں, تو تب تک مشکل کام ہے. لیکن بہرحال امید پھر بھی ہے, اور یہ صرف ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم سب سے بڑا ایشو نہیں ہے. سب سے بڑا ایشو ایگزیکٹو میجسٹریسی کی واپسی ہے. شکریہ.